अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो हो रही है और हमने देखा 2021 में जैसे ही हमने इकॉनमी की रिकवरी देखी, लेकिन इस कोविड के टाइम पे हमने एक एक्सोजेनस शॉक इकॉनमी को लगा जो कि पॉजिटिव शॉक था, जिसके बायस जो बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स थी डिजिटल ट्रांजैक्शन की, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, मोबाइल बैंकिंग की, उसमें एक शिफ्ट आया और ग्रोथ आई। और जो ट्रांजिशन पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था गुज़िश्ता 5 साल से कि किस तरीके से ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ाई जाए, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग बढ़े, रोशन डिजिटल की जानिब एक अहम इकदाम हमने देखा कि रोशन डिजिटल में 60,000 से ऊपर अकाउंट्स खुले, $200 मिलियन से ज़्यादा आए। अभी टारगेट भी FY21 का है कि $1 बिलियन से एक्सीड कर जाएंगे हम। तो इन तमाम तर चीज़ों पे इन डिटेल डिस्कस करने के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है बहुत ही सेक्टर के स्पेशल एक्सपर्ट, जिसमें मैं लेफ्ट से तारुफ कराना चाहूँगा आपके मिस्टर शहजाद शाहिद साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं पाशा के और CEO है TPS वर्ल्ड वाइड के। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं इरफान मलिक साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। हम तीसरे नंबर पर तारुफ कराना चाहेंगे मोहम्मद अकमल साहब का, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और उसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं सैयद असफर हुसैन, जो कि हेड हैं NIC कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। इन तमाम तर मेहमान से हम डिस्कस ये करेंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के फ़रोग के लिए क्या क्या अहम इकदाम हैं जो कि उठाए गए हैं, क्या लेटेस्ट डेटा बताता है, किस डायरेक्शन में हमारी इकॉनमी जा रही है, खासतौर पर डिजिटल इकॉनमी, और इसकी ग्रोथ के अंदर क्या रुकावटें हैं जिनको हल करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम कुछ की सेक्टर का डेटा देखें, अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा सकें तो। टेक्नोलॉजी सेक्टर से मुतालिक अगर की स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आए तो हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने गुज़िश्ता 12 महीनों में 112% से ज़्यादा ग्रो किया है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड टेक्नोलॉजी कंपनीज के अगर इंडेक्स का मवाजना किया जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर हैज़ आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ द मार्केट बाय अ ह्यूज मार्जिन। जो सीमेंट इंजीनियरिंग के साथ अगर मवाजना किए जाए तो अगरचे सीमेंट और इंजीनियरिंग ने भी 70 से 80% ग्रो किया है इन टर्म्स ऑफ द सेक्टर इंडाइसिस ग्रोथ, लेकिन टेक्नोलॉजी हैज़ आउट परफॉर्म द इंटायर मार्केट। तो वो जो कोविड का टाइम था पिछला साल के 12 महीने, उस दौरान जो लिस्टेड कंपनीज थी उन्होंने 112% से ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर दूसरी अहम स्टैट्स देखी जाएं तो 169 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर अगेन सेलुलर सब्सक्राइबर्स हैं। ये हम PTE का डेटा आपसे शेयर कर रहे हैं, जो कि अराउंड 80% टेली डेंसिटी हो गई है सेलुलर सब्सक्राइबर्स की। इसमें एक बड़ा पोर्शन हम देख रहे हैं कि 4G यूजर्स का भी बढ़ता चला जा रहा है और उसके साथ साथ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इससे आपको पता क्या लगता है कि आपका कंज्यूमर आपके एक्सेस में मौजूद है, उसके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट मौजूद है, उसके पास कनेक्शन मौजूद है, लेकिन आपका अपने कंज्यूमर तक पहुंचने का सफर जो कि डिजिटल ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के तहत आता है और उसके साथ साथ पेमेंट गेटवे को फरोग देने से आता है। ये लेयर कितनी इस्टेब्लिश हुई है पाकिस्तान में, ये देखना बाकी है। ई कॉमर्स की कुछ स्टैट्स आप देख रहे हैं कि 96 बिलियन रुपीस की इंडस्ट्री हो चुकी है। ये अभी लेटेस्ट स्टैट्स हमें ये बताते हैं DIYL वेंचर्स के और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। अगेन ह्यूज मार्जिन हम देख रहे हैं जो इंक्रीज हुआ है गुज़िश्ता 12 महीनों के अंदर। अगर मजीद आपसे कुछ स्टैट्स शेयर करें हमारी टीम तो आपको बताइए 1000 से जायद हमें मर्चेंट्स में ग्रोथ, इनफैक्ट 2164 ई कॉमर्स के मर्चेंट्स ने प्री पेमेंट्स के साथ इनरोल किया है, जो एक ह्यूज मार्जिन है। 3000 ऑन एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू है। तो आम आदमी दरअसल अब ऑनलाइन जाके खरीदो फरोख्त करना शुरू हो गया है और डिजिटल बैंकिंग यूज करना शुरू हो गया है। अगर प्री पेमेंट और ऑर्डर्स देखें तो वो भी काफी ज्यादा निकल गए, अराउंड 43,333 तक पहुंच गए हैं अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए। इनफैक्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY21 और थर्ड क्वार्टर ऑफ CY20 की अगर बात की जाए, और उसमें ग्रेजुअल हम ग्रोथ देख रहे हैं गुज़िश्ता 6 सालों में। अगर आप क्वार्टर एनालिसिस देखें तो एक ह्यूज ग्रोथ आ रही है डिजिटल इकोनॉमी के अंदर। अगेन वैल्यू ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रही हैं। तो ओवरऑल डेटा हमें ये बता रहा है कि ये ट्रेंड पाकिस्तान का डिजिटाइजेशन की तरफ बहुत तेजी से जा रहा है। यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP और सॉफ्टवेयर हाउसेस को मिलके क्या ये ई कॉमर्स की जो पेमेंट लेयर है उसको फ्रिक्शनलेस बनाने में कामयाब हो गए? क्या साइबर सिक्योरिटी की तरफ कोई अहम इकदाम उठाया है? क्या क्या इन एरियाज के अंदर लेटेस्ट डेवलपमेंट है? तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे शहजाद साहब से। शहजाद साहब, आप टेक्नोलॉजी भी देखते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में भी काफी टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करते हैं। व्हाट इज योर करंट फीलिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन? जी अस्सलाम वालेकुम बकर साहब। देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक जंक्चर पर है जहाँ पर कोविड इज़ अ वेरी सीरियस चैलेंज ओवरऑल, लेकिन पाकिस्तान में
جس طرح سے کووڈ کی وجہ سے نئی اپارچونیٹیز کریٹ ہوئی ہیں جیسے آپ نے خود ذکر کیا, اس کی وجہ سے ٹیکنالوجی سیکٹر کو بہت فروغ ملا ہے. ہم جو اگر آپ نے جیسے بات آپ نے کی, ہم جب گروتھ کی بات کرتے ہیں تو 1.2 بلین کا نمبر تھا جون 2019 تک کا, اور اس کے بعد اگر 5 مہینے دیکھتے ہیں تو 39% گروتھ آ گئی ہے. سو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایس بی سیکورٹیز کا جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2030 تک جو ایکسپورٹ ہے یہ $10 بلین کراس کر سکتی ہے. اور میں آفیشیل نمبرز کی بات کر رہا ہوں. ہمارا پاشا کا جو اسیسمنٹ ہے کہ ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کی ابھی بھی $3 بلین سے زیادہ ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے بہت سارے ایکٹ سیکٹرز کو جو ہے وہ اسٹیٹ بینک اس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور لوگ زیادہ اس میں انوالو ہو رہے ہیں. گروتھ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے, اگر آپ گلوبل لینڈسکیپ میں دیکھیں تو کووڈ کی وجہ سے میسو لاک ڈاؤن آیا ہے. اس کو کووڈ کو لارجلی گلوبل لاک ڈاؤن کہا جا رہا ہے اس وقت. اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پرفارم نہیں کر پا رہے, جو عادی تھے خاص ٹیک زون میں کام کرنے کے, خاص طریقے سے کام کرنے کے. پاکستان کیونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی ریزیلینٹ قوم رہا ہے, ہم لوگوں نے بڑے حالات دیکھے ہیں, اور ہماری قوم بڑی, ایک تو یوتھ ہے سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے. ہم نے بڑے مشکلات دیکھی ہیں ہم لوگوں نے, ہم فوراً وی باؤنس بیک ٹو دا نارمل. تو ہم لوگوں نے اس پورے کووڈ میں جب گلوبل لاک ڈاؤن تھا تو جس طرح سے ہم لوگوں نے ورک فرام ہوم کو اڈاپٹ کیا بہت جلدی اور بڑی حیران کن طور پہ, ایون چھوٹی کمپنیز نے بھی فوراً لاک ڈاؤن کو ورک فرام ہوم کو اڈاپٹ بھی کیا اور جو ہے اپنی جو پروڈکٹیوٹی تھی وہ امپروو کرنا شروع کی. تو جب گلوبل جو ٹیکنالوجی جنہوں نے آؤٹ سورس کرنی ہے, اگر وہ اپنے آفس نہیں کھول پا رہے, تو اگر انہیں آؤٹ سورس ہی کرنی ہے تو فرق نہیں پڑتا کہ جو ورکر ہے ان کا جو امپلائی ہے وہ جو ہے نارتھ امریکہ میں ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہے, یا فار اوے وہ بیٹھا ہوا ہے کراچی میں یا کشمیر میں. اگر آپ فرق دیکھیں گے امپلائی کا ویج کا, تو انڈیا میں اور پاکستان میں ویج کا فرق آئی ٹی میں 50% کا فرق ہے. ہمارا جو امپلائی ہے آئی ٹی کا, اس کی سیلری جو ہے وہ 50% ہے کمپیئر ٹو انڈیا. تو وی بیکم اے ویری نیچرل چوائس فار مینی. اور پاکستان میں ٹیلنٹ ایٹ دا سیم ٹائم انڈر پیڈ نہیں ہوں گے ہم. ابھی ہم انڈر پیڈ نہیں ہیں. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں, چلیں میں کہوں بات پاکستان میں اگر آپ آئی ٹی کے جنرلی دیکھیں تو پاکستان میں عموماً جو انیشل سیلری ہے پر منتھ ویری کر سکتی ہے, لیکن یہ 40,000 سے اوپر جاتی ہے جنرلی. آپ کسی بھی اور سیکٹر کو اٹھا لیں, آپ بتائیں فریش گریجویٹ زیرو ایکسپیرینس کے ساتھ اس کی سیلری سے ریلیٹیولی But that is intra-sector analysis. When you compare that to India, inter-country analysis, تو وہ اس لحاظ سے تو آپ نے بالکل ایک امپورٹنٹ اسٹیٹس بتائی کہ ہم ایکچولی اسٹیٹسٹیکلی اسپیکنگ انڈر پیڈ ہیں. سو ان کو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, بٹ اسٹل دیکھیں یہ بالکل وہی بات there is a margin for growth یہاں سے. جی آپ بالکل وہی بات ہے. اگر آپ دیکھیں بنگلہ دیش کیوں اتنا گرو کرتا ہے ٹیکسٹائل میں, کیونکہ بنگلہ دیش کی جو ہے لیبر کاسٹ کم ہے. تو دیکھیں اگر آپ کی لیبر کاسٹ ریلیٹیولی کم ہو تو یو بیکم این آلٹرنیٹ ٹو انڈیا. ٹھیک ہے میں اس سے ذرا ایک فیڈ بیک لے لوں اکمل صاحب سے. اکمل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دیز نمبرز جو کہ گروتھ ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کی؟ اور ایک انٹرسٹنگ کوشچن آپ سے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ 1 سال میں, یہ تو نیچرل ٹرانزیشن تھی, آرگینکلی کمپنیز کی پائپ لائن میں پروجیکٹس تھے, دے ور گوئنگ تھرو دیٹ. کووڈ کی وجہ سے تو ایگزوجنس شاک ملا ہے کہ لوکلی لوگ ٹیکنالوجی کی طرف ٹرانزیشن زیادہ کر گئے ہیں. اوور آل آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی اف یو اینالائز پاکستان ورسز ادر ریجنل کنٹریز, آر وی آن دا رائٹ ڈائریکشن, اینڈ کیا اس اسپیڈ کو مزید بڑھنا چاہیے یہاں سے؟ بیکاز ابھی ایگزوجنس شاکس کی وجہ سے تو آپ گرو کر گئے, بٹ واٹ از دا نیچرل ریٹ آف گروتھ ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی اڈاپشن؟ اچھا, بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اصل میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں آئی ٹی کے حوالے سے. جو ہماری گروتھ ہے 2019 سے پہلے کی دنیا اور 2019 کے بعد, یعنی پری کووڈ اینڈ پوسٹ کووڈ جو ورلڈ ہے, دیٹ ول بی اے ٹوٹلی ڈفرینٹ. ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز اے ڈیجیٹلائزیشن. ٹھیک ہے نا. ایچ اینڈ ایوری بزنس وینچر آپ دیکھ لیں, ایجوکیشن اداروں سے لے کے آپ فوڈ ڈیلیوری سے لے کے اور ٹیکسٹائل سے لے کے, اور مطلب اتنا مطلب اس حد تک ہم ٹیکنالوجیکلی انوالو ہو گئے ہیں اور ٹرانزیکشن اس حد تک ورچوئل ہو چکی ہیں کہ اس کے بغیر اب ہم سوچ نہیں سکتے. ایون میں اگر عام جنرل بات کروں تو یہ جو اسٹورز وغیرہ کے اوپر ڈسکاؤنٹس وغیرہ لگتے تھے, وہ انہوں نے فزیکل کے بجائے نا آن لائن کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا ہے, اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ان کے ایڈز جو ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اور دوسری بھی کمپنیز جن کے ایڈورٹائزمنٹ یا نیوز پیپر یا دوسرے سورس آف ایڈورٹائزمنٹ یوز کرتے تھے, دے آر موونگ ٹورڈز سوشل میڈیا, وچ از دی ایویڈنٹ
کہ ٹیکنالوجیکل سیکٹر جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ کووڈ کی وجہ سے تو گرو کر رہا اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوا ہے کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر تھا وہ اب ڈیجیٹل ہو کے ڈاکومنٹیشن کی طرف آ گیا اور ان کی ساری ٹرانزیکشن وغیرہ ریکارڈ ہو رہی ہیں. دوسری میں آپ کو ایک اور فائدہ بتاؤں اس کا. دیکھیں ایک اس سے جو ہمارے پاس اس سے پہلے جو ہم جو پیچھے رہ گئے تھے نا, جب سے 1995 ونڈوز نے جو انقلاب لایا گرافیکل انٹرفیس کے بعد, اور اس سے لے کے 2002 تک ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے, اور اس دوران ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا. ہم اس گیپ کو ٹل ڈیٹ فل نہیں کر پائے. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر مشرف صاحب کی گورنمنٹ آئی اور دیگر گورنمنٹس آئیں اور سب نے یہی مطلب وہ کیا پروپوگیٹ, اور انفیکٹ یہی کہا کہ جی آئی ٹی ہماری پرائرٹی ہے. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی از ون آف دی ٹاپ جو جس میں مارجن ہے, جس میں کمپیٹیبلٹی, اور اس میں آپ دیکھیں اگر انجینئرنگ کی فیلڈ لیں, میڈیکل کی فیلڈ لیں, اکاؤنٹنسی کی فیلڈ لیں, وہاں پہ نا وہ لوگ بالکل کریم اور ایک سلیکٹڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس انٹرٹین ہوتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ چاہے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز کی طرف جائیں, کال سینٹرز کی طرف جائیں, وہاں پہ آپ کو اے بی سی گریڈرز آپ کو اچھے ملیں گے اور دے آر پرفارمنگ ویری ویل. تو نہ صرف اس سے یہ کہ امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے جو ہمارے یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. ہماری فورن جو ایکسپورٹس ہیں جیسے 1.2 بلین انہوں نے بتایا اور اس میں مزید اضافہ ہو گیا. تو گورنمنٹ کو اس پہ مزید فیسلٹیز, اس سے پہلے ٹیکس ہالیڈیز انہوں نے دی ہوئی ہیں, ٹیکس ایکسپورٹس کے اوپر ایگزامپشنز دی ہوئی ہیں, مزید ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اور پروموٹ کرنا چاہیے. عرفان صاحب اگین مائی کوشچن از کہ چلیں آپ نے نمبرز کے اندر گروتھ دیکھی ہے, ڈومیسٹکلی ہم دیکھ رہے ہیں اور گریجولی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے گراف اسموتھلی انکریز کریں گے, بٹ واٹ لیکوناز اور پرابلمز یو فیس کہ یہاں پہ مزید گنجائش ہے کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کو خاص طور پہ ریگولیشن سائٹ کے اوپر فروغ دینے کی ضرورت ہے, کہ بیکاز اگین دا کوشچن از کہ پچھلے 5 سال میں ہم کوشش کر رہے تھے, پچھلی گورنمنٹس کوشش کر رہی تھی, ایک لو کاسٹ پیمنٹ گیٹ وے کا آنا اتنا مشکل بن گیا. سو اگر آپ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کے سی ای او سے چھوٹے سے چھوٹے ای کامرس مرچنٹ سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے, تو ہزاروں مرچنٹ صرف ایک بولیں گے لو کاسٹ ای کامرس پیمنٹ گیٹ وے. صرف یہ ایک اقدام آنے کے لیے بہت ٹائم لگ گیا. اب گورنمنٹ نے بہت اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے. واٹ از یور ٹیک؟ میں شکر گزار ہوں آپ کا باقر بھائی کہ آپ نے مجھے پروگرام میں شرکت کی دعوت دی, اور یہ بڑا روکھا ٹاپک سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کو میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے منسوب کروں تو آپ نے فرمایا کہ مومن کا ایک دن اس کے گزشتہ دن اور سابقہ آئندہ دن سے مختلف ہوتا ہے, یعنی اپڈیٹڈ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی اس کا ایک بنیادی ایک ورژن ہے کہ جس کے تھرو ہم اپنے گھر کو, اپنی دنیا کو اور اپنے ملک کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں تھوڑی سی کریکشن کروں گا, جو شہزاد شاہی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ $3 بلین جو ہے وہ آمدن ہے, تو ایسا نہیں ہے. 2018 اور 19 میں جو پاکستان کی ٹیکنالوجی کے تھرو آمدن رہی ہے $4.1 بلین رہی ہے ایک چیز. دوسرا اکمل صاحب نے ایک بات, جی ہاں اکمل صاحب نے ایک بات کہی کہ ہم پیچھے رہے ہیں. اکمل صاحب ایک چیز جو آپ کے سوال سے کنسرن کرتی ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم 1990 سے لے کر 2018 کا جو ٹینیور ہے پاکستان کے اندر وہ اٹھا لیں تو میرا یہ خیال نہیں ہے بلکہ یہ فیکٹ اینڈ فگر ہیں کہ بھارت کے اندر جو پبلیکیشنز ٹیکنالوجی کے حوالے سے کسی نے پی ایچ ڈی کیا, کسی نے اور ڈگریز لیں, وہ رہی ہیں تقریباً پاکستان کے اندر 21,443, یہ 2018 کی ہیں, اور 1990 میں جو تھے وہ صرف 926 تھی. جبکہ بھارت کے اندر یہ تقریباً 1,71,356 آبادی کے اعتبار سے اگر آپ کمپیئر کریں گے تو پاکستان کے اندر یہ 20% بڑھا اور بھارت کے اندر 8% بڑھا. پاکستان کی آبادی کم ہے, اس کے باوجود یہاں پڑھنے والے بھارت سے زیادہ ہیں, اور 1 ملین کے اندر پاکستان کے اندر جو اس سیکٹر سے کامیاب ہو کر پوری دنیا میں خدمات دے رہے ہیں وہ 356 لوگ ہیں, اور بھارت کے اندر 236 لوگ ہیں جو پر ڈے آپ کہہ لیں کہ نکلتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی سے مستفید ہونے والے, ٹیکنالوجی سے پڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں اور جو انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ بھارت سے کہیں زیادہ ہیں. تو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش ہو بھارت کا ایک بڑا ملک ہے, آبادی کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس کا ایک بڑا نام ہے, لیکن وہاں کچھ اصول اور ضابطوں کی کمی ہے. یعنی میڈیا کے تھرو انہوں نے بہت زیادہ پروپیگیٹ کر دیا کہ ہم زیادہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں. سی ای او یا اس لیول کے لوگ زیادہ لگا دینے سے مراد
مراد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جو نچلی سطح کے جو لوگ ہیں ان کے اندر پڑھائی کا رجحان زیادہ ہے یا ان کے اندر آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کی انفارمیشن کی جو چاہت ہے وہ زیادہ. ایسا نہیں ہے, پاکستان اس میں کہیں زیادہ آگے ہے, اور یہ میرے فیکٹ اینڈ فگر نہیں ہے, دنیا کے مختلف جو ادارے ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں, بٹ دا کوشچن از کہ اگر آپ گلوبل ڈیٹا اٹھائیں اور یونیورسٹیز کا ڈیٹا اٹھائیں اور اس میں آئی ٹی ٹیکنالوجی پر ریسرچ اٹھائیں پی ایچ ڈی کی اور ٹاپ کوالٹی جرنلز کا انالیسس کریں تو پاکستان بہت پیچھے ہے. دوسرے ممالک کو آگے بہت زیادہ ہیں, اینڈ پاکستان کو یہاں پہ ہائی اینڈ ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ کے اندر بہت کام کرنا ہے, بہت سا کام ابھی ہمیں آگے کرنا ہے. وی ہیو ٹو لائک, میں ان مقالوں کی بات کر رہا ہوں, رشیا اور چائنا کو بھی کراس کرتے ہوئے اگلے 4 سالوں میں پاکستان نظر آ رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا, اپنے دوسرے شرکا سے بھی اس پہ تھوڑا فیڈ بیک لوں گا. اسد صاحب, آپ چونکہ این آئی سی چلا رہے ہیں, کافی اسٹارٹ اپس میں بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی کے اندر, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان نے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کا جو قیام کیا ہے جہاں لو کاسٹ پلیس بھی ملے اسٹارٹ اپس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ٹیکس انسینٹو بھی ملے. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, اوور آل اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے بارے میں بتائیے کہ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے جو نئے اقدامات سامنے آئے ہیں گزشتہ 1-2 سال میں, اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے. تھینک یو باقر اینڈ تھینک یو پی ٹی وی. سب سے اہم بات جو ہے نا, جو ابھی میں عرفان صاحب کی بات سے کہوں گا, دیکھیں ایک سروے کے مطابق اور جو ڈیٹا ہے ہمارے پاس, 20,000 کے قریب انڈسٹری میں آئی ٹی گریجویٹس آتے ہیں. ان بہت سارے بچے ان میں سے امپلائیبل نہیں ہوتے تھے, یعنی ان کو نوکری نہیں مل سکتی تھی. آپ ڈیجیٹل ہونے سے کووڈ کے بعد سے آج, اور یہ شہزاد صاحب بھی بتائیں گے, آئی ٹی اچھے گریجویٹس کو کی کھپت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو اب مشکل ہو رہی ہے, آپ کو اور ضرورت پڑ رہی ہے, اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھی ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جیسے حکومت پاکستان نے ڈیجی سکلز کے نام سے بیسک جو آئی ٹی سکلز جس پہ آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں, کوڈنگ کر سکتے ہیں, مختلف آپ اپنے آپ کو گرافکس میں آپ اچھا بہتر کر سکتے ہیں, یہ سکلز کا جو پروگرام متعارف کرایا تو اور یہ جنوری کی 1 تاریخ کو اس کی کلوزنگ ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ 2.5 لاکھ افراد نے رجسٹر کیا اس پروگرام. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ, اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی فخر کی بات ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل سکلز سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے. سٹارٹ اپ ایکو سسٹم یا سٹارٹ اپس جو ہم دیکھ رہے ہیں, اگر ہم 2017 یا 18 کی بات کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ خبر نہیں آتی تھی کہ پاکستان کی کسی کمپنی میں $10 ملین, $12 ملین, $15 ملین کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. یہ خبریں اب آنا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ خاص طور پہ 2 سال میں ہوا ہے. کووڈ میں بھی اس طرح کی خبر آئی ہے کہ جس میں کمپنیوں تو ڈیل فلو برقرار ہے, ڈیل فلو برقرار بہتر ہوا ہے. ٹکٹ سائز جسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی کہ کمپنی کو کتنے پیسے مل رہے ہیں وہ بھی بڑا ہے, اور لوگوں کا رجحان, خاص طور پہ رجحان جس طرح آپ نے کہا نئی کمپنی بنانے کا اور ٹیکنالوجی کمپنی بنانے کا, جو یہاں سے بیٹھ کے ذرائع مبادلے کے سبب بھی بنے اور ایسی کمپنیاں بنے جو بالکل باہر کا بین الاقوامی سوچ رہے ہیں. شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا. $1 ملین کوشچن فرام یو. ڈیجیٹل پیمنٹ گیٹ وے جس کی مارجنل کاسٹ کلوز ٹو 0, ہم کب اچیو کر پائیں گے پاکستان میں تاکہ فرکشن لیس ٹرانزیکشن کاسٹ منیمائز کی جا سکے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں. ایک بڑا کنفیوژن رہتی ہے انڈسٹری میں, پیمنٹ گیٹ وے اور پے پیل, ہم فوراً پھر پے پیل بھی بیچ میں لے کر آ جاتے ہیں, تو ہاں ٹرمز کا ایک تھوڑا سا کنفیوژن رہتی ہے. میں کچھ چیزیں پہلے کلیئر کر دوں. اسٹیٹ بینک کا جو ابھی آپ نے ذکر آپ نے کیا, ابھی بہت سارے انیشیٹو اس وقت چل رہے ہیں. اسٹیٹ بینک نے کچھ سالوں پہلے ایک رجیم لے کر آیا تاکہ جس میں نان بینکنگ اینٹیٹیز بھی, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ انوویٹ کر سکے, اور ان کو اسٹیٹ بینک, کیونکہ ظاہر ہے فائنینشیل سیکٹر سینسیٹیو سیکٹر ہے, وہ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ اس کو پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو تھوڑی سی ریگولیشن کی ضرورت ہے. تو وہ پی ایس پی, پی ایس او کی لائسنس لے کے آیا, پھر ای ایم آئی لے کر آیا. پرپس یہ تھا کہ نہ صرف ابھی جو پیمنٹ گیٹ ویز بینکس چلا رہے ہیں, ابھی بینک کے پاس بھی ایک پیمنٹ گیٹ وے ہے تاکہ ویزا ماسٹر کارڈ کے تھرو ای کامرس ہو سکے, الفلاح کے پاس بھی ہے, ایم سی پی کے پاس بھی ہے, بہت سارے بینکس کے پاس ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یہ بھی اپنی انوویشن لے کر آئے, کیونکہ مرچنٹس کو پرابلم کیا تھی, مرچنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو باہر کا پیمنٹ گیٹ وے ہے وہاں پر تو جب ہم اپنے آپ کو رجسٹر کرنے جاتے ہیں تو ہم فوراً رجسٹر ہو جاتے ہیں. جب ہم پاکستانی بینک میں جاتے ہیں رجسٹر کرانے کے لیے تو ایک بڑا لمبا چوڑا سا ایک جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے, وہ کے وائی سی کا اور اس کا اور اس کا, اے ایم ایل کا. تو انہوں نے بولا کہ یار اگر یہ رجیم ہے تو یہ رجیم سب میں سیم ہونی چاہیے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ یار شاید یہاں پر پیمنٹ گیٹ وے ہے ہی نہیں, یا اتنا کمپلیکس ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں کامرس منسٹری نے کافی سیریس اس پہ اٹینشن لی. پورے 19 میں کامرس منسٹری میں ایک این ای سی سی کا قیام ہوا, نیشنل ای کامرس
काउंसिल का, उसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट लेवल के बहुत मैसिव चेंजेस लेकर आए हैं। रज़ाक दाऊद साहब हैं, आयशा मोरियन साहब, सबसे बड़ा तब्दीली उसमें क्या आई, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह बैठा के पूछा गया कि आपको चाहिए क्या। स्टेट बैंक उसमें शामिल हुआ, पाकिस्तान पोस्ट उसमें शामिल हुआ, उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर शामिल हुआ, एक्सपोर्टर शामिल हुए। तो दो अलग अलग मसले निकले। एक मसला तो ये निकला कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑफ एनवेलप को सपोर्ट ही नहीं करते। ठीक है। मतलब कहने का ये है कि अगर आप आज के दिन हम बैठ के हम शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन से या अली एक्सप्रेस से, तो हम एक चीज़ या दो चीज़ मंगवा सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है वहाँ पर कवानीन है कि चीज़ भेजी जा सके। पाकिस्तान के अंदर आप कंटेनर तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक चीज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो पूरी उसकी 2019 में सबको एंगेज करके उसके अगेंस्ट में पॉलिसीज बनाई गई, रूल्स चेंज किए गए, कस्टम से लेके रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सेंट था। B2C एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। B2C एक्सपोर्ट में उसके साथ अगला काम ये किया गया कि क्योंकि बायर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है और हो सकता है कि वो जब पेमेंट करने के लिए जाए तो वो वीजा मास्टर कार्ड से नहीं करे बल्कि पेपैल से करे। यहाँ पर भी एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी है निफ्ट, बड़ा पॉपुलर में, निफ्ट में एक जो है एक ऐसी कोलैबोरेशन की है जिसमें वो पेपैल के जो कस्टमर्स हैं बाहर बैठे हुए, वो पाकिस्तानी अगर कोई मर्चेंट है वो उसको पेमेंट कर सकते हैं, जो पेमेंट ऑनलाइन यहाँ आ सकती है। तो B2C एक्सपोर्ट पे काफ़ी मसला हल हो चुका है। ये जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है उसके ऊपर भी बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर और जो ई कॉमर्स के जो कंपनीज हैं ये साथ बैठ के उस प्रोसेस को भी देख रहे हैं स्टेट बैंक के साथ, और हमें यकीन है इंशाअल्लाह कि अगले कुछ महीनों में इसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो क्या हुआ है, आपने रोशन अकाउंट की बात की, ये जो डिजिटल ऑन बोर्डिंग है ना बाकर, ये सबसे कमाल चीज़ है। क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी ना कि एक डॉक्यूमेंट लेके जाओ, उसको सबमिट कराओ कि जी वो एक और डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, तो डिजिटल ऑन बोर्डिंग की वजह से एक तो ये बेहतर ऑन बोर्डिंग है, क्योंकि अगर आप कहते हैं मैं अपना अंगूठा लगा रहा हूँ और वो नादरा से ऑनलाइन वेरीफाई हो रहा है तो इससे स्ट्रॉन्ग कोई वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये आप उससे बहुत आसान हो जाता है, वक्त कम लगता है और पैसे भी कम लगते हैं। तो पेमेंट गेटवे सही आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी मैं एक वजाहत करना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक का जो इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है MPG के नाम से, माइक्रो पेमेंट गेटवे के नाम से, मैं थोड़ा सा वो क्लियर कर दूँ कि वो पेमेंट गेटवे एज इज ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे नहीं है। वो बहुत बड़ा एक कैनवस लेकर आ रहा है जिसमें P2P पेमेंट जिसे हम लोग कहते हैं, पर्सन टू पर्सन पेमेंट, वो 2021 में कहीं वो प्लान कर रहे हैं। तो अभी जो हमें चीज़ नज़र आ रही है कि हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे इकदाम हो रहे हैं, इनिशिएटिव लिए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी इनिशिएटिव लिए गए हैं। मुझे लगता है कि 2019 इज गोइंग टू बी वेरी डिफाइनिंग ईयर, और हमें इसमें कन्वीनियंस भी नजर आएगी, हमको इसमें लो कॉस्ट भी नजर आएगी, और हमको इसमें बेहतर सिक्योरिटी भी नजर आएगी जो बहुत क्रिटिकल है। वही इंफ्रास्ट्रक्चर लेके ये रास्ट में भी यूज कर रहे हैं। रास्ट वही है, रास्ट पैसा जो अभी लॉन्च करने कल उसकी जो है सेरेमनी, वो एग्जैक्टली वही है। वो MPG टेक्निकल सा नाम था माइक्रो पेमेंट गेटवे का, उसमें पहला भी इन्होंने पहली स्टेज में वो डिविडेंड्स दे रहे हैं CDC के थ्रू करके, वो प्लस वो फिर गवर्नमेंट की सैलरीज पे आएंगे, फिर पेंशन पे आएंगे, फिर वो जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उस पे आएंगे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ई कॉमर्स जो हम अमूमन जो बात कर रहे होते हैं या मर्चेंट ऑनबोर्डिंग, मतलब मर्चेंट ऑनबोर्डिंग विल रिमेन द सब्जेक्ट ऑफ लार्जली बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसके अलावा। इरफान साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, मैं एक बात कहूँ कि आप ये जानना चाहते हैं, जो चीज़ें शायद साहब बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है और इसकी तरह डेवलपमेंट भी हो रही है। आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे वॉलेट में कितने पैसे पड़े हैं, जो पाकिस्तान के आवाम सोचते हैं, जो एक तनाजुर है, अगर मैं उस सेंस में बात करूँ तो यहाँ थोड़े से खदशात ज़रूर हैं कि मैं ये बता दूं कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मैं अपनी तमाम चीज़ों को ऑनलाइन भी कर दूं। उसके बाद जो डाटा यूज़ होता है, वो एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी काफ़ी अर्से पहले, और अमेरिका में फेसबुक और तमाम इस तरह के जो दीगर इदारे, इन पर केसेस भी चल रहे हैं डाटा को लेकर के, व्हाट्सएप को लेकर के, कि जिसमें 13 बिलियन GB डेली बेस्ड पर वाशिंगटन में सेव हो रहे हैं, दुनिया भर से जितना भी डाटा जा रहा है। तो ये एक नज़रिया है या ये एक सोच है कि हमारी तमाम चीज़ें जब ऑनलाइन होंगी तो हमारी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो रही हैं। क्या ये कहीं पर सेल की जा रही हैं, क्या ये कहीं पर बेची जा रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा महदूद हो जाऊंगा जब मुझ पर किसी भी किस्म का गवर्नमेंट सेक्टर की जानिब से कोई भी एतराज़ उठेगा, तो मेरा अकाउंट, मेरी तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके इख्तियार में, आप जब चाहें मुझे बिल्कुल नल एंड वाइट कर दें, मुझे बिल्कुल आप ज़ीरो पे ला करके खड़ा कर दें। ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है आवाम के, शायद ये भी हमें बताने की ज़रूरत है कि क्या इन सब चीज़ों का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन तो आपने ले ली है, उसके बाद मैं कहाँ खड़ा हूँ? शायद साहब ये बेहतर बता पाएंगे। इस पर मैं थोड़ा सा अगर मैं इसमें वजाहत पेश करूँ। देखें, ग्लोबली तो ये चीज़ हमेशा से हो रही है। आपका जो डेटा है वो आपकी गवर्नमेंट उसकी मुहाफिज भी है और उसको यूज़ भी करती है, और उसमें एथिक्स वगैरह का ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम से एक एक्ट है
جو اس وقت سمجھنے بالکل لاسٹ سٹیجز کے اندر ہے, وہ بڑی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن سے ایک چیز ڈیولپ ہوا. ظاہر ہے اس میں امپروومنٹ آتی رہیں گی, وہ سب کچھ ہوتا رہے گا, لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ وہ ایک اچھا قدم ہے. اس کی وجہ سے جو ہمارا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ میرا پرسنل ڈیٹا ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ کوئی بھی کمپنی پرائیویٹ سیکٹر کی ہو یا کسی اور ایریا میں ہو, کیسے اس کو کرے گی, تو اس کو اس سے کمپلائی کرنا پڑے گا, جس کی وجہ سے بل لایا جا رہا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اکمل صاحب بھی پروگرام سے پہلے ایک بات فرما رہے تھے, بڑی مناسب بات یہ تھی کہ سائبر کرائم بھی ہے, اس طرح کے اور دیگر بلز بھی ہیں, لیکن ان پر امپلیمنٹ کتنا ہو رہا ہے, عمل درآمد کتنا ہو رہا ہے. اکمل صاحب کا اس پہ فیڈ بیک بھی لوں گا. the question is کہ یہاں عوام میں پرابلم یہ ہے کہ یہاں تو 40-50 کروڑ اکاؤنٹ کے اندر ہیں اور این ٹی ایم رجسٹرڈ نہیں ہے. اب این ٹی ایم رجسٹر کرو تو ایف بی آر پکڑ لے گا. ایسے ہی ایمنیسٹی اسکیم آئی, ایمنیسٹی اسکیم لی نہیں, اس کے بعد کہہ رہے ہیں دوبارہ دے دو. تو ڈیٹا کا یہاں پہ ہمارا جو کلچر ہے نا, وہ چاہے وہ الیکٹرانکلی آپ کی پرسنل انفارمیشن ہو یا آپ کی جو واجبات ہو گورنمنٹ کو, دونوں میں ایک ہی طرح کا آرگومنٹ ہے. صرف یہاں پر نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ تھوڑا سائبر سیکیورٹی پہ تھوڑا سا بتائیں. ہمارے یہاں پہ دیکھیں انفارچونیٹلی انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے وہ ٹوٹل اکانومی کا 50% سے بھی زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں ابھی بھی جو کام ہوتا تھا, اب میں بالکل لیٹسٹ بات نہیں کر رہا, لیکن اگر آپ یہ جوڑیہ بازار میں دیکھ لیں, اور یہ صرف زبان کے اوپر بات ہوتا تھا اور کروڑوں کے سودے صرف زبان کے اوپر ہو جاتے تھے, کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتی تھی, اور زیادہ تر فزیکل کیش لوگ مینٹین کر رہے ہیں. اچھا, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ فزیکل کیش رکھ رہے ہوں, وہ ان فارم آف گولڈ یا ان فارم آف پرائز بانڈز وغیرہ رکھ رہے ہوں گے, جس کے اوپر گورنمنٹ آہستہ آہستہ آ رہی ہے, اور پہلے مرحلے میں انہوں نے 40,000 کے پرائز بانڈز کو ڈاکومنٹڈ کر دیا ہے. تو اوور آل ڈاکومنٹیشن کی طرف تو جانا پڑے گا اکانومی کی, اور اس میں جانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا ریزسٹنس آ رہی ہے, اور زیادہ تر جو وہ لوگ شور مچاتے ہیں جو اس میں بذات خود ان کا اسٹیک ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے زیادہ پارک کی ہوئی ہے, انڈاکومنٹڈ منی ہے, تو ان کو ظاہر ایف بی آر میں پرابلمز وغیرہ آئیں گے. اسفر صاحب سے بھی اس پہ فیڈ بیک لوں گا کہ دیکھیے ٹیکنالوجی تو آپ کی لائف میں آ گئی ہے. اب آپ کا ڈیٹا اس موبائل فون میں پورا پڑا ہوا ہے. مطلب مجھے اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا موبائل میرے بارے میں جانتا ہے کہ آن ایوریج سال کے اندر اس علاقے میں کتنی بار وزٹ کرتا ہوں, آن ایوریج کس ٹائم پہ میں یہاں پایا جاؤں گا. میری تصویر گوگل بتا رہا ہوتا ہے, ابھی اس ہفتے وقت ہے. میرے حساب سے ہمارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو ہم انڈیجنسلی انوویٹ کر لیں اور اپنی گورنمنٹ کو ڈیٹا دینا تو پڑے گا کسی نہ کسی کو ڈیٹا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ڈیٹا شیئر کرنا آپ کی حکومت سے, اداروں سے بہت اچھی بات ہے, اور ٹرانسپیرنسی کا اصول ہے یہ. اگر آپ کا کام سارا ڈاکیومنٹ, کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری جو سب سے اہم بات ہے ساری چیز میں, کہ یہ بھی تو بات ہو رہی تھی نا کہ دکان میں آپ جائیں اور آپ جو ہے وہ اپنا شناختی کارڈ پیش کریں گے کہ آپ نے اگر 50,000 روپے کی ٹرانزیکشن کرنی ہے, تو آپ وہ ڈیجیٹلی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں. تو ڈیجیٹل پہ جانے پہ خوف نہیں آنا چاہیے. ڈیجیٹل تو ہو گئی ہے دنیا, اب ہمیں دنیا کے تقاضے پورے کرنے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک ڈیٹا سیکیورٹی کی بات ہے, تو ڈیٹا سیکیورٹی میں پاکستان میں اور قوانین بننے بھی چاہیے, کیونکہ ابھی بھی بینک کی ٹرانزیکشنز میں ہوتا ہے فراڈ. تو ہمیں یہ سوچ, چائنیز نے وہ جو کریڈٹ اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ بہت زیادہ اس ونربلٹیز کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ سائبر سیکیورٹی ایک سیریس چیز ہے. جہاں لوگوں کی پرائیویسی ایک ایشو ہے, وہاں ٹرانزیکشن جو بھی جس میں بھی فائنینشیل لین دین ہو رہا ہے اس کی سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ بینکس کو اپنے لیول پہ بھی, صرف یہ نہیں کہ ایک ریگولیٹر یا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہو, یہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہ بھی اپنے لیول پہ اپنی سائبر سیکیورٹی بہتر کریں تاکہ کسٹمر کو شکایت. میرے خیال اس میں ایک سوال ہے, کیونکہ میرا ڈیجیٹل پیمنٹ سے کافی تعلق رہا ہے. یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کس حد تک پہنچی, اور کوئی نہ کوئی ہم کیس لے کے آ جاتے ہیں, جیسے بات کی چائنا, وہ جو ایک اے ٹی ایم ہیکنگ کا کیس ہوا تھا. دیکھیں, فراڈ اور تھیفٹ, یہ تو آپ جتنا پیچھے چلے جائیں اور جو بھی موڈ آف ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب میرا سوال یہ ہے, آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ جتنا کرائم پیپر کیش کے ساتھ ہے, وہ کتنا زیادہ ہے, وہ پیسہ گمنا کامن ہے, پیسہ نوٹ خراب ہو گیا, پیسہ چوری ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پیسے سے 50 کام ہو رہے ہیں جو غلط قسم کے ہیں. کمپیئر ٹو آپ اگر اٹھا لیں گے کتنا لوگوں کو لاس ہوا سائبر کرائم کی وجہ سے, آپ کو پرسنٹیج ٹرم میں نظر آئے گا کہ فزیکل کیش زیادہ ولنریبل ہے, نہیں اس کے علاوہ زیادہ ولنریبل ہے. پیسہ کیش
کیش جو ہے زیادہ خطرناک ہے اس شخص کے لیے جو کیری کر رہا ہے بالکل کمپیئر ٹو آپ ڈیجیٹل کیش کو تو آپ سیکیور بہتر طریقے سے کرتے ہیں. رسک ہے لیکن اس رسک کے اوپر بھی بہت زیادہ انشورنس وغیرہ کی پالیسیز آ چکی ہیں. اگر آپ کا کریڈٹ کارڈ فار ایگزامپل استعمال ہو جاتا ہے آپ بینک کو بتاتے ہیں پیسہ واپس آ جاتا ہے. اس میں بھی تھوڑے سے ڈیٹا اگر ہمارے ناظرین کو دکھا سکیں کہ ٹرانزیکشنز کریڈٹ کارڈز کی اور بینکنگ ٹرانزیکشنز میں کیا گروتھ آئی ہے, کیونکہ ٹرینڈ تو آ رہا ہے, لوگ کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں. تھیسز اور اینٹی تھیسز آپ کو دیکھنا ہوگا. جس طرح ڈیجیٹل اکانومی بڑھے گی اس کا اینٹی تھیسز سائبر سیکیورٹی, سائبر کرائمز وہ بھی بڑھیں گے. سو ایکچولی بوتھ سائڈس پہ ایک نئی انڈسٹری پاکستان میں بھی ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ آ سکتی ہے کہ سائبر سیکیورٹی ایک بڑا سیکٹر ہے کہ جس کو فروغ دے سکتا ہے. اگر ہماری پروڈکشن ٹیم آپ کو تھوڑا سا اس ڈیٹا کے بارے میں بتائے تو اگین آپ ٹرانزیکشنز کی اگر بات کریں تو ای کامرس کی ٹرانزیکشنز بھی دیکھیں 24.1 بلین روپیز پہ ہو گئی فرسٹ کوارٹر کا. اگر آپ جائزہ لیں, اگر پچھلے سال سے موازنہ کریں تو 13.5 بلین پہ تھی. تو ایکچولی قریب 40 سے 50% گروتھ ریٹ آیا ہے. سو لوگ اب کمفرٹیبل ہو گئے ہیں ایٹ لیسٹ کارڈ بیسڈ ٹرانزیکشن میں. اگر اس کے ساتھ ساتھ موبائل بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ہم بات کریں تو یہی ڈیٹا ہمیں بہت زیادہ گروتھ نظر آتی ہے. 908 بلین روپیز کی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں فرسٹ کوارٹر میں, اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں سپٹمبر تک, اور وہ اگین 291 بلین تھی صرف پچھلے سال میں اسی کوارٹر میں. تو ایکچولی 2 to 3 ٹائمز آپ گرو کر رہے ہیں ان ٹرمز آف دا موبائل بینکنگ ٹرانزیکشن, ان ٹرمز آف دی ٹرانزیکشن دیٹ آر ڈن تھرو کریڈٹ کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, اور لوگ اب کمفرٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ جی دیکھیں آپ نے بالکل آپ نے صحیح بات آپ نے کری کہ لوگوں کو دیکھیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کو مسئلے آتے ہیں. لوگوں کا واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے, فیس بک ہیک ہو جاتے ہیں. لوگ اسے رکتے نہیں ہیں, لوگ بھی سمجھدار ہیں, لوگ اپنی خود سے پھر وہ سیکھتے ہیں. ایک یہ چیز کیا آتی ہے موبائل لٹریسی, ڈیجیٹل لٹریسی. ایک تو وہ ہے جس میں آپ کام کر سکتے ہیں, ایک اور لٹریسی وہ ہے جس میں لوگ خود سیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. 2FA کیسے ہوتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے کہ واٹس ایپ انکرپٹڈ ہوتا ہے. سو یہ نہ بتاؤ کہ انکرپٹ کیسے ہوتی ہے, نہیں پتا کہ واٹس ایپ انکرپٹڈ ہوتا ہے. تو دیکھیں لوگ ہمارے ہاں ذہین قوم ہے پاکستان. ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں وہ طبقہ جو کہ بلو کالر ورکر ہے وہ وہاں جا کے ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہاں پر کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو بھی پتا ہے مجھے اپنے پیسوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے. مجھے کہیں پر دیکھیں پرابلم آئیں گی. ہمارے ہاں جو اوور آل جو لیگل سسٹم ہے اس کو بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیکنیکل ڈسپیوٹس ہیں, ٹیکنالوجی کے ڈسپیوٹس ہیں, ڈیجیٹل ایریا کے ڈسپیوٹس ہیں, اس کو بہتر طور پہ مینیج کیا جا سکے. ڈیجیٹل ڈسپیوٹ ریزولوشن ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں اس طریقے سے اسٹیبلش نہیں ہو سکا. اس کی ضرورت ہے, ڈیجیٹل آربیٹریشن کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو ڈیجیٹل ریولوشن ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. آپ کی پاکستان سر پاکستان اس وقت بہت تیزی سے گرو ہوتی ہوئی ریٹیل مارکیٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری 75% آبادی ہماری انڈر دا ایج آف 45 ایئرس ہے. ہماری جو اس وقت مڈل کلاس ہے وہ امنگ دا فاسٹسٹ گروئنگ مڈل کلاس ہے دنیا میں. تو اگر آپ ان لوگوں کو یہ ڈیجیٹل انسٹرومنٹس نہیں دیں گے تو آپ کو وہ ٹرانزیکشن نظر نہیں آئیں گے. آج کے دن آپ جا کے دیکھیں تو فیس بک پہ کس قسم کے کاروبار ہو رہا ہے, آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار مطلب فرام دا مائکرو نینو مرچنٹس ٹو دا میگا مرچنٹ ہر بندہ اس وقت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے. اس میں باقر صاحب میں 1% انپٹ یہ بھی دوں گا کہ کاروبار کے ساتھ ساتھ نا ہمارا لائف سٹائل بھی بدل رہا ہے. پہلے تعلیم یہ کووڈ نے بتایا ہے کہ اب تعلیم حاصل آپ کر سکتے ہیں ڈیجیٹلی, آپ مشورہ لے سکتے ہیں, آپ صحت کے مشورے لے سکتے ہیں. تو جس طرح شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو ینگ جو ڈیموگرافک ہماری اس کا فائدہ دے رہی ہے اور آن لائن ہی آگے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دیٹ ڈیبیٹ. عرفان واٹ از یور ٹیک؟ بیکاز ابھی بھی جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو ڈیبیٹ تھی کہ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ ٹیلی ویژن حرام ہے. اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پہ یوز نہیں کرو, یہ ہمارا ڈیٹا لے لیں گے, اور یہ ساری مطلب وہ سملر آرگومنٹ ہے, دو ڈفرنٹ ہو گئے. یہ سوال شاید مجھ سے اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ میں ان مولانا کے قریب ہوں, تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں خود ٹیکنالوجی کے حق میں نہیں پتا آپ کس مولانا میں ٹیکنالوجی کے حق میں ہوں. بلکہ مجھے پھر سے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابہ کے ساتھ قبرستان تشریف لے کے گئے اور وہاں پر ایک بچے کو دفنایا گیا. آپ نے وہ قبر دیکھی, واپس پلٹے اور آپ نے یوں اشارہ کیا اور آپ نے صحابہ کو بلایا کہ یہ قبر کس نے بنائی ہے. تو جس صاحب نے وہ تعمیر کی وہ سامنے آیا, آپ نے فرمایا یہ دیکھیں وہاں سے اونچی ہے اور یہاں سے ذرا نیچے ہے, اس کو سیدھا بالکل ریفائن کر کے اس کو بناؤ. تو چیزوں کی جو تکمیل ہے, چیزوں کو پرفیکٹ کرنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے زیادہ ٹیکنالوجی کا مناسب استعمال شاید ہی کسی مذہبی طور پر کسی مذہب نے بتایا ہو. میں اس کے بالکل اگینسٹ نہیں ہوں. وہ مولانا کون تھے آئی ڈونٹ نو. لیکن ایک چیز میں آپ سے یہ عرض کر دوں, میں یہ سوال آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
کہ جو چیزیں ورچویلٹی کے ساتھ ہو رہی ہیں وہ اور جو کیش کسی کے پاس ہے، دونوں کے درمیان اگر دیکھا جائے تو چوریاں کہاں زیادہ ہو رہی ہیں. میں یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی بینک اکاؤنٹس کے تھرو، کریڈٹ کارڈز کے تھرو، اے ٹی ایمز کے تھرو زیادہ چوریاں ہو رہی ہیں امریکہ سے لے کر کے چائنا تک میں. یہ باتیں اگر آپ سیکیورٹی کی میں بات کروں کہ آپ جب گھر تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنیاد ڈالتے ہیں، چھت پہلے نہیں کھڑی کرتے. تو بنیادی طور پر پاکستان کے اندر اس طرح کی تمام چیزیں اگر ہوتی ہیں تو ہم سیکیور سائڈ پہ کہاں کھڑے ہیں؟ میں صرف اس کا سوال ریز کر رہا ہوں. لیکن وہ سوسائٹی جو آپ نے ریفر کی وہ تو آلریڈی کیش لیس سوسائٹیز ہیں. وہ کیش اگر وہ تو ہے ہی پلاسٹک پہ سارا ان کا پیسہ ہی اس کے باوجود چوری ہو رہی ہے، اس کے باوجود چوریاں ہو رہی ہیں. امریکہ میں اکمل صاحب آپ امریکہ کے اندر ایک مہینے کے اندر میں بات ڈیجیٹل میں ہونا آسان ایک مہینے کے اندر 20,000 چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں جو آن لائن کی جاتی ہیں. میں یہ صرف اتنا عرض کروں کہ یہ چیزیں بڑھیں گی. ایوولوشن آف دی انڈسٹری تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہوتا ہے. انویسٹمنٹ ان دی سیکٹر. ہمارے یہاں حل کیا ہے؟ پہلے جو ہے نا سٹی ڈیولپ ہوتا ہے، چور ڈاکو بعد میں آتے ہیں. بالکل اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چور ڈاکو آئے بعد میں شہر آباد ہو. میں تو چاہ رہا ہوں کہ آئے ہی نہ. ایسا ہو نہیں کون چاہتا ہے کہ چور سکتا. ڈاکو دوسری بات جو یہ انہوں نے فرمائی ہے کہ جی اس کے کانٹراڈکٹ جو ہے ٹیکنالوجی کے آرگومنٹس آ رہے ہیں. تو ہر طریقے سے جس طریقے سے ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے اس کے مس یوز کرنے والے بھی اکارڈنگلی بڑھیں گے، اسی طریقے سے اس کو کرٹیسائز کرنے والے بھی بڑھیں گے. یہ نیچرل سا فینومینا ہے. میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو آرگومنٹ دیتا ہوں. پروگرام کے آغاز میں یو آر دی گائے ہو واز سیئنگ کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی سمجھنے والے لوگ زیادہ ہیں. ناؤ یو آر پریزنٹنگ ایکچولی نہیں. میں آپ کو دیکھیں میرے 10 برانچز ہیں. میں ان کی اگر ایک عینی شاہد ہوں. میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. کووڈ سے پہلے اکمل صاحب اینڈ باقر صاحب میں آپ کے سامنے رکھوں تو میرا جو بزنس تھا فوڈ پانڈا اور دیگر جو آن لائن طریقہ کار ہیں وہ زیادہ تھا. کووڈ کے دوران پروفائل زیادہ بنے، کسٹمر کے ہٹس زیادہ آئے، کالز زیادہ آئیں، جیسا کہ شاہد صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس میں ٹیکنالوجی میں استعمال میں اضافہ ہوا. لیکن پرچیزنگ پاور چونکہ کم تھی لہذا وہ جو منتھلی بلنگ بن رہی تھی وہ کم ہوئی. یعنی میں اگر ایک برانچ سے آن لائن 80,000 روپے مثال کے طور پہ کما رہا تھا تو وہ ڈیورنگ کووڈ وہ 40,000 اور 30,000 تک پہنچ گئے. تو میں یہ عرض کروں یہاں پر شغلیہ لوگ اگر استعمال کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے ٹیکنالوجی کو، لیکن اس کا جو پازیٹیو بینیفٹ. شاہد صاحب کی بات آؤں گا جسٹ ٹو کاؤنٹر یو. You're talking about a time جہاں پہ ایک ایگزوجنس شاک اکانومی کو لگا، لیبر انکم کم ہوئی تو وہ کہاں سے پیسہ لائیں گے، اسپینڈ کریں گے آن لائن. یہی تو میں کروں کہ لوگ آئے ضرور ٹیکنالوجی پر لیکن اس کا مثبت استعمال ہوا ہے نہیں. یہ آپ دیکھیں آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے، مناسب بات کر رہے ہیں. میں اس پہ 2 بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جب کووڈ آیا تھا، اسپیشلی پہلی ویو آئی تھی مارچ سے لے کے جون تک کی، بہت سارے لوگ آؤٹ آف فیئر وہ کھانا باہر سے منگوا نہیں رہے تھے. تو بہت سارا بزنس ریٹیل انڈسٹری اس لیے تھوڑی سی اس کو سلمپ آیا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ بس سمجھ رہے تھے. ہاں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اگر سامان باہر سے آتا ہے تو اس کے ساتھ، کیونکھ بہت ساری ایسی اسٹوریز بھی آ گئی تھی کہ جو رائڈر آیا اور رائڈر کو کووڈ تھا اور اس نے دیا اور بڑا مسئلہ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہو. ساتھ ساتھ اس کے کہ آبویسلی بہت سے لوگوں کی انکم جو ہے وہ ڈراپ ہوئی تھی. لیکن میں صرف اس کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کنوینئنس اور سیکیورٹی انورسلی پروپورشنل ہے. صحیح ٹھیک ہے. گوگل، فیس بک، آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس موبائل فون آج کے دن ہے، اس موبائل فون پہ کسی بھی ایپ پہ پاسورڈ ہے؟ فیس بک پہ پاسورڈ ہے؟ نہیں ہے. واٹس ایپ پہ ہے؟ نہیں ہے. آپ کا فون رکھا ہوا ہے اگر کھلا ہوا، اس پہ اگر پاسورڈ آپ نے فون پہ پاسورڈ نہیں لگایا ہوا اور اگر کسی کے پاس فون آیا تھا تو وہ ہر چیز آپ کی ایکسس دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کیا موبائل ایپ پہ پاسورڈ ہے؟ بینکس حالانکہ ڈبل کاشس ہیں آپ کے اس انتہائی پرسنل تصویریں، کمیونیکیشن، چیٹ، سوشل میڈیا انفارمیشن سے، اس کے باوجود بھی کیونکہ ظاہر ہے پیسے کا معاملہ ہے چیزیں ہو جاتی ہیں. امریکہ میں یا جس اکانومی میں بہت زیادہ کیش لیس سوسائٹی بنی ہے وہاں پر کنوینئنس کو پریفر کیا گیا ہوا ہے اوور سیکیورٹی. سیکیورٹی کو لوگ انشورنس سے، اویئرنیس سے اور اسٹرانگ لیگل سسٹم سے کور کرتے ہیں. ہمیں بھی ان کو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ تھوڑا سا ناظرین آپ بتائیے، میں اگر آپ شیئر کر سکیں کچھ ڈیٹا کہ بہت ساری کمپنیز جو اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، نئے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ ایکو سسٹم میں آ رہے ہیں. اگین ای کامرس کی اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے 20 کے درمیان جو انویسٹ ٹو انوویٹ کا ڈیٹا ہمارے سامنے ہے تو 30 ڈیلز ہوئی ہیں، $176 ملین ریز ہوئے. تو اس انوویشن کے اندر سائبر سیکیورٹی ہو گیا، ای کامرس ہو گیا، موبلٹی ہو گیا، اس کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہیں، انٹرنیشنل انویسٹرز پیسہ ڈال رہے ہیں تاکہ یہ انفراسٹرکچر پاکستان میں مزید بنے. اگر آپ مزید اگر کوئی اسٹیٹس دکھا سکیں ہمیں تو موبلٹی کی ڈیلز 11 ہوئی ہیں، اراؤنڈ $31 ملین ریز ہوئے ہیں اس اسٹرکچر میں. تو ڈیموگرافکس کے اوپر انٹرنیشنل انویسٹرز پلے کر رہے ہیں. ابھی اکراس دا بورڈ پیسہ نہیں آیا انویسٹمنٹس کے اندر پاکستان میں ٹیکنالوجی سیکٹر میں، لیکن واٹ دے آر ایکچولی پلئنگ آن ای کامرس،
क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, लोगों के पास बैंक अकाउंट बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, सहूलत पैदा हुई है उनको कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, और यही इन्वेस्टर्स ट्रैक कर रहे हैं. दैट शोज द फैक्ट कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर आल्सो लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट के पाकिस्तान में ये ग्रो हो रहा है, तो हम इसमें मजीद इन्वेस्टमेंट करें. अगर कुछ और डेटा हमें दिखा सकें तो ये नंबर ऑफ डील्स हैं बाय स्टेज, तो सीड इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हुई हैं. अगेन सीड इन्वेस्टमेंट्स अर्ली स्टेज पे कंपनीज में होती हैं, उनमें से कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ चलती हैं, और वो ग्रेजुअली ट्रांसलेट होती है सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी के अंदर. तो एक बड़ी क्वांटम हम देख रहे हैं. अगर आप ग्राफ में देखें तो छोटे पैमाने पे कारोबार के अंदर सरमाएकारी बढ़ती चली जा रही है. अगर आप और कुछ डेटा दिखा सकें तो अगेन ओवरऑल हम अगर एनालिसिस करें तो न सिर्फ अमाउंट बढ़ रहा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अगर आप देखें बहुत ज़्यादा, प्लस लोकल वेंचर कैपिटल कंपनीज भी ग्रेजुअली इस फील्ड के अंदर आ रही हैं. अगर हम और मजीद आपको दिखाएं कुछ डेटा जो आपको बता सके कि इंक्यूबेशन लेस्ट जो लेड स्टार्टअप्स हैं उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलनी है कंपेयर टू वो स्टार्टअप्स जो कि इंक्यूबेशन या जो दूसरे एक्सेलरेटर्स हैं उनका ताल्लुक उनसे नहीं है. तो एक्चुअली इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो रहा है गुज़िश्ता चंद सालों में. वी कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो सर, आपसे क्योंकि आपका बहुत रेलेवेंट डेटा है ये, आपके सर फाइनल रिमार्क्स इसके ऊपर. जी, इसमें सबसे जो अहम चीज़ हुई है, जिस तरह आपने डेटा भी आपके शो किया, लोगों का शौक बढ़ रहा है बिजनेस का, और आप बहुत सही बता रहे थे ई कॉमर्स, मोबिलिटी, लेकिन उसके साथ साथ एड टेक यानी एजुकेशन, हेल्थ टेक, इसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. साथ साथ बीपीओ जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहा जाता है, वो भी यहाँ पे शोभा तरक्की कर रहा है स्टार्टअप्स के साथ साथ. तो स्टार्टअप्स में दिलचस्पी बढ़ने की वजह है ही ये कि लोगों को टेक्नोलॉजी पे यकीन है, और पाकिस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी हो रही है कि जिससे अवाम में बिजनेस भी बढ़ रहा है, और लोगों को पता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी यहाँ होती है तो इसकी पॉपुलेशन और लोगों का बाइंग पावर बेहतर हो रहा है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आ रहा है. क्विक टेक फ्रॉम यू कि इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ग्रोथ आएगी, बिकॉज मोबिलिटी अभी भी थोड़े कम है. मोबिलिटी और ई कॉमर्स में तो ग्रोथ आएगी, ठीक है, बिल्कुल ग्रोथ आएगी, और एड टेक में ग्रोथ आएगी. एड टेक में ग्रोथ आएगी. सर अकमल साहब योर देखिए, हमने अपनी जो डिस्कशन है ना उसको बड़ा लिमिटेड रखा है सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर और दूसरी चीज़ों. और देखिए, मैं इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप बात करें तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिजिटल वर्ल्ड जो पोस्ट कोविड होगी उसमें इसके अलावा कोई हल ही नहीं है. इवन हम कार्ड की टेक्नोलॉजी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे. मसला इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि सबसे जो बड़ा फ़ायदा होगा वो हमारे मिडल मैन का जो रोल है ना वो इसमें से कट ऑफ हो जाएगा. एक डायरेक्ट किसी भी चीज़ का, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर है ही कैन सेल टू द एंड यूज़र. तो ये अब इस वक्त जो मिडल मैन बीच में से कमा के जा रहे हैं उनका रोल कम होगा, और इससे जो जेन्युइन ग्रोथ है ना उसमें इजाफा होगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है और इसको प्रमोट होना चाहिए. ये जो इशूज़ हम बात कर रहे हैं कि जी सिक्योरिटी आएगी और फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म आएगा, तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ये चलती रहेंगी. लेकिन मैं इसको बहुत आगे ग्रोथ में चलता हुआ देख रहा हूँ. खासतौर पर गवर्नमेंट के जो इकदाम हैं, ये रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट है, उसके बाद कामयाब नौजवान प्रोग्राम है. कोविड के हवाले से इन्होंने जो अमाउंट की डिस्पर्समेंट में टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया, आप देखें इससे ना सिर्फ ये कि टाइम बचा है लोगों का, बल्कि इससे करप्शन में भी कमी हुई है और रेलिवेंट लोगों तक चीज़ें पहुंची हैं. वेल टेकन. शहजाद साहब, अगेन आपसे दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वेश्चंस. एक तो जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स जो बन रहे हैं इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, और प्लस ओवरऑल ये टेक्नोलॉजी का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसके ऊपर सर आपके. देखिए, बड़ा अहम सवाल है ये वाला, बहुत लेट आया लेकिन बड़ा सही टाइम पर आया है. एक आपने बड़ा डेटा दिखाया तो मैं थोड़ा सा एक और डेटा बता दूं नाजरीन को. वो ये है कि पाकिस्तान एक एटी कार्नी या कार्नी एक जो है रिसर्च एंटिटी है, उसको एक पब्लिश करती है सर रिपोर्ट, जिसका नाम है GSLI, ग्लोबल सर्विसेज लोकेशन इंडेक्स. और ये दुनिया के तमाम मुल्कों को स्कोर देता है और रैंक देता है बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. और उससे ये पता चलता है कि ये मुल्क ऑफशोरिंग के लिए, मतलब बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए कितना मौजू है. पाकिस्तान जो है वो 2019 के तहत उसका रैंक 37 है. अब इससे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब आप ये पता चलेगा कि 16 में हमारा रैंक 28 था, ठीक है, तो पता चलता है कि हम लोग 3 साल में हम लोग नीचे आ गए हैं. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम 28 हम लोग शायद 25 पे जाते या 20 पे जाते, नीचे आ गए. वजह क्या है उसकी? उसकी वजह है बिजनेस एनवायरनमेंट. अभी मैं डिटेल में नहीं जाता क्योंकि पूरा सब्जेक्ट है. हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसका स्कोर सबसे खराब हो गया है पिछले 3 सालों में. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की सबसे बड़ी वजह सिर्फ ऑफिस स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारे जो
ایسے حالات جن کی وجہ سے جس سے کمپنی کو تنگ کیا جاتا ہے, اس میں ہراسمنٹ ہوتی ہے, 50 قسم کے وہ گورنمنٹ کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے مسائل ہیں, وہ وہاں پر وہ ان کو ایشورنس دی جائے گی, پروٹیکشن دی جائے گی. جب کمپنی فارمیشن سے لے کے کمپنی کی کو چلانے تک اور وہاں سے لے کے پیسہ بھیجنے اور پیسہ واپس منگوانے تک, جب آپ اسے انشور کریں گے تو ٹیکنالوجی زون وہاں پر ایک بہت اہم اقدام ہے. ایک چیز کی ضرورت ہے, جس طرح سے کوئی بھی انیشیٹو جس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سمیت, وہ بہت سکسیڈ ہوتی ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ STZ کے اندر بھی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو سٹیک ہولڈر کے طور پہ اسی ٹیبل پہ بٹھایا جائے گا, تاکہ ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں جو اس کا بینیفیشری ہے وہ اس کی وائس ہو. اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ STZ ان دا نیکسٹ 10 ایئرز جو KSB سیکیورٹیز کا جو ریسرچ کہتی ہے کہ 10x گروتھ آنی چاہیے, مجھے یقین ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ سکتی ہے, کیونکہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں اس سے زیادہ گرو کرنے کا. ٹھیک ہے. اور دوسرا کوئکلی مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہے پوری اکانومی میں, بیکاز جب فزیکل ٹرانزیکشن سے آپ ڈیجیٹل اکانومی میں شفٹ کرتے ہیں تو اینٹیٹیز وہاں سے بھی رینٹ سیکنگ کرتی ہیں. جی ہاں, دا سیم تھنگ ہیپن وتھ ٹیلی کمیونیکیشن. موبائل کے ریٹس پہلے بہت زیادہ تھے, کم ہوتے چلے گئے. یہ جو ٹرانزیکشن ڈیجیٹل اکانومی میں آ رہی ہے, ہر چیز کے اوپر چھوٹی ٹرانزیکشن کاسٹ لگی ہوئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی اٹ گیٹنگ ایوالوڈ ان دا فیوچر, کہ یہ فرکشنز کم ہوں گی مستقبل میں؟ دیکھیں اگر آپ انٹرنیٹ کی کاسٹ دیکھ لیں, آپ اپنے موبائل کی کاسٹ دیکھ لیں, کاسٹ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کم ہوگی, کیونکہ شروع میں جیسے میں نے کہا بزنس انوائرمنٹ کا بڑا تعلق ہے ان باتوں سے. گورنمنٹ جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہی ہے, جس طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ایوالو ہو رہا ہے, جس طرح سے مارکیٹ گرو ہو رہی ہے, اور دیکھیں جب کنزیومر کی پاور آتی ہے, جو سروس کنزیوم کرے تو آٹومیٹکلی چیزیں نیچے ہوتی ہیں. تو وی ول سی تھنگس, میں نے کہا نا کہ کاسٹ کم ہونی ہے, اور جو کنوینئنس ہے وہ بہتر ہونی, ایڈاپشن اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے سر. عرفان کوئکلی آپ کا ایک لاسٹ ورڈ. میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکنالوجی میں بالکل اضافہ ہونا چاہیے, کمپٹیٹرز جو ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو چوز کرنے میں, لوگوں کو انتخاب کرنے میں ایک زیادہ موقع ملے. تو ڈیفینیٹلی میں اس کے حق میں ہوں کہ ٹیکنالوجی کے اضافے میں اور ٹیکنالوجی کی بہتری کے لیے جتنا بھی کام کیا جا سکے. ہم نے آپ کو ٹورڈز دی اینڈ کنونس کر لیا. آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. عرفان صاحب, شہزاد, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہوئے. اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اکمل صاحب, اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. اسفر صاحب, آپ سے کچھ اسٹارٹ اپ کے بارے میں ڈسکشن کی, اٹس آلویز امیزنگ ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل اکانومی فروغ پا رہی ہے, ہم نے ڈیٹا کی مدد سے آپ کو بتایا کہ آن لائن ایکو سسٹم بھی ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹارٹ اپس کا, ڈیجیٹل پیمنٹس, کارڈ کے تھرو پیمنٹس, آن لائن بینک اکاؤنٹس, یہ بھی فروغ پا رہے ہیں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SCCP مل کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ, جس کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کہتے ہیں, اس پہ بھی ایک عمل جاری ہے اور اچھی خاصی گروتھ دیکھی جا رہی ہے. اگر پیمنٹ گیٹ وے فرکشن لیس, ٹرانزیکشن کاسٹ کم کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہماری اکانومی میں جو ڈیجیٹل کا شیئر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا اور GDP گروتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.